अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज के प्रोग्राम में भी हमारी ये कोशिश है कि शायद ऐसे लोगों को और ऐसी शख्सियात का तयन करके उनको ज़हमत दी जाए प्रोग्राम में जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज भी हमने एक ऐसी ही अदना सी कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश में मुझे यकीन है कि बहुत से देखने वाले फैज़याब ज़रूर होंगे। हमने कोशिश की कि ऐसे मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र से बात कर सकें कि आखिर आज के इस अहद में हम खुद कहाँ खड़े हैं बहैसियत कौम। इनफरादी तौर पर तो हम बहुत कुछ करते हैं और करना चाहते हैं, लेकिन इज्तिमाई सोच की आजकल हमारे माशरे में बड़ी कमी पाई जाती है। मैं ज़्यादा तमहीद बाने बग़ैर तारुफ़ करवाना चाहूँगी जो शख्सियत आज मौजूद हैं, उससे बहुत कुछ आज मुझे भी जानने और सीखने का मौका मिलेगा। मेरे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं, ना सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर हैं बल्कि सीनियर एजुकेशनिस्ट भी हैं। ख़ास तौर पर तालीम के हवाले से इन्होंने काम भी किया है, लेकिन आजकल जो ये गुफ्तगू करते हैं वो इस माशरे की जो सही मायनों में गलतियाँ, कोताहियाँ और कमियाँ हैं उनकी निशानदही करती है। एक कामयाब इंसान होना ज़रूरी है, लेकिन पहले एक अच्छा इंसान होना भी ज़रूरी है। कासिम अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आप जिस तरीके से एक हेक्टिक स्केड्यूल से गुजरते हैं उसमें से वक्त निकालना बड़ा नामुमकिन था, लेकिन आपने शफ़क़त की, आपकी बड़ी मेहरबानी। पहले तो कासिम भाई मैं जानना चाहूँगी कि ईद के मौके पर हमारे पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता, लोग सो कर गुजारते हैं ईद का दिन, बहुत से बहुत कुर्बानी करके गुजारते हैं, और अब वो जो एक फेस्टिविटी वाला एलिमेंट था वो भी सोसाइटी से ख़त्म होता जा रहा है। आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि ये एक कंपैरेटिव है, हर एक के साथ मुख्तलिफ़ तरह की नोयत है। ऐसे भी लोग हैं जो ईद पे सो के वक्त गुजारते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं, अपने रिश्तों को रिन्यू करते हैं, तजदीद करते हैं रिश्तों की, कुछ ख़राब है तो उसे ठीक करते हैं, कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का गोश्त बांटते हैं, दावत करते हैं, किसी की दावत में जाते हैं, किसी की दिल जोई करते हैं, कोई बीमार है तो उसकी इयादत करते हैं, किसी को हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, उसकी हेल्प करते हैं। वो जो कुर्बानी का गोश्त है उन तक पहुँचाते हैं जो महरूम हैं और जिनको ये गोश्त मुयस्सर नहीं है। तो ये कह लीजिए कि चीज़ है कि ये जो 2000 सन था उसके बाद की सारी नस्ल जो है टेक्नोलॉजी की नस्ल है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी रवायात हैं जो आज भी कायम दायम हैं, घरों में नज़र आती हैं। और मैं खुद इनके साथ मेरा बड़ा एक गहरा रिलेशन है, और मैं तो भरपूर कोशिश करता हूँ कि ईद को तमाम अपने रिलेशंस की तजदीद के दिन के तौर पे भी मनाया जाए, कि हमने जिनको हम भूल गए थे, जिनसे हम राब्ते में नहीं थे, उनके साथ दोबारा राब्ते में आए और उनकी खुशियों में इजाफा करें, इससे हमारी भी खुशियाँ बढ़ती। अच्छा कासिम भाई, आप खुद भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ आप खुद भी करते हैं, अभी भी सोसाइटी में वो एक एलिमेंट मौजूद है, लेकिन अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, हमारा यूथ, आपका सारा दिन यूथ के साथ गुजरता है, आप सुबह से शाम तक उनसे इंटरेक्शन करते हैं। आपको लगता है कि वो जो सोसाइटियल नॉर्म्स थे माजी के जो रहे, जिसमें हम बड़े हुए, परवान चढ़े, हमें तरबियत मिली, आजकल के जब आप यंगस्टर से मिलते हैं तो आपको लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत जो आजकल के हमसे बड़ी उम्र के बुजुर्गों को है वो ये है कि आज का नौजवान बात नहीं सुनता, बदतमीज़ी करता है या वो तवज्जो नहीं देता, उसकी अपनी एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या वाकई ये दुरुस्त है बात? देखिए, ओवरऑल असल में सोसाइटी, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी समाज, ये 22-25 करोड़ आवाम, ये मुल्क एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। और ये ट्रांजिशन कोई आसान ट्रांजिशन नहीं है। हर दौर में कहते हैं मुल्क एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये कोई रूटीन नहीं है, ये रूटीन से बड़ा हट के सारे हालात वाक़यात हैं, जिससे इंतहा का कह लीजिए एक अनसर्टनिटी और इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। लोगों को कल नहीं दिख रहा। ये जो 12-13 करोड़ हमारी यंगस्टर्स हैं, यूथ है, बल्कि मैं कहता हूँ असल में इन्हीं का पाकिस्तान है, इन्होंने लेकर चलना है। बाकी सब तो अपना वक्त गुजार चुके, इन्होंने ही आखिरकार आगे बढ़ना है और इस मुल्क को लेकर चलना है। ये सब के सब कल नहीं देख रहे, इनको कुछ कल में नज़र नहीं आ रहा, इनको दिख नहीं रहा, सामने क्लाउड्स हैं, एक गर्द है जो जब तक बैठती नहीं है, चीज़ें सेटल नहीं होती। और ये जो पॉलिटिकल शदीद पोलराइजेशन हो गई है और शिद्दत आ गई है हमारे माशरे में, जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं होती, मेरा ख्याल है सना बड़ा मुश्किल है कि इनको कोई उम्मीद का सामान नज़र आए और इनके रवैयों में तब्दीली है। इंसान बड़ा कमज़ोर है जी। ये काल कोठड़ी में हो तो इसके रवैये कुछ और होते हैं, ये किसी बर्फीले इलाके में चला जाए इसके रवैये कुछ और होते हैं, ये कहत पड़ जाए इसके रवैये कुछ और होते हैं, ये गर्म इलाकों में इसके रवैये कुछ और होते हैं। ये एक जैसे इस वक्त मुल्की हालात हैं, इसके असरात हर एक शख्स और बिलखसूस यंगस्टर्स के रवैयों में आपको शदीद नज़र आते हैं।
اور یہ جو ایک بے برکتی کا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے علماء بھی کہتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ معاشرے میں سکون، امن، اطمینان اور ایک جو کامنس تھی وہ نظر نہیں آتی. نہیں، یہ بے برکتی والی بات سے تو میں بھی بڑا ایگری کروں گی. پیسے تو چلیں ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن جو وقت میں بے برکتی ہو گئی ہے وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. پہلے پورا دن ہوتا تھا اور وقت ختم نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل اگر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں پہلے تو، کیونکہ ہم سب کو ان مسائل کا سامنا ہے، اس کے بعد میں کچھ دوسرے کور ایشوز کی طرف آؤں گی جو کہ ینگسٹر سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ لوگ اسپیشلی یوتھ آپ کی بات بہت سنتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، تو اس لیے بڑا ضروری ہے. یہ وقت آخر اتنا کم کیوں ہو گیا ہے؟ پتہ نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے، گھنٹوں کا حساب نہیں رہتا، ہم کام شروع کرتے ہیں ختم نہیں ہو پاتے. یہ کنسسٹنسی نہیں ہے یا کچھ ہمارے عمل میں کچھ کوتاہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے، یہ صرف ہمارے ہاں، یہ والی تبدیلی پوری دنیا میں ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے کمیونیکیشن آسان ہے، آپ ایک دن میں زیادہ کام کر سکتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ جب آپ کی اسیس، کمیونیکیشن، ابلاغ، یہ سب چیزیں آسان ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے عزائم، گولز اور خواہشات بھی بے شمار ہیں. وہ سب کے سب لوگ جو آج سے 20-25 سال پہلے تھے، ینگ لوگ تھے ہم سارے، ہمارے سامنے خواہشات بڑی تھوڑی تھی، محدود خواہشات تھیں، اور ہم سے پہلے والوں کی اس سے بھی زیادہ محدود خواہشات تھیں. آج کا ینگ بچہ جو ہے وہ بے شمار چیزوں کو سوچتا ہے، کچھ پوری ہو جاتی ہیں اور جب باقی پوری نہیں ہوتی تو اس سے ایک فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ فرسٹریشن اس کی زندگی کو بڑی مشکل بنا دیتی ہے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ بہت سا وقت سوشل میڈیا نے لینا شروع کر دیا. اگر ہر بندہ سنڈے کو اپنے سیل فون کو اٹھا کے دیکھے کہ اسکرین ٹائم کتنا تھا، تو 5-6-7 گھنٹے، 24 گھنٹے میں سے اگر کسی نے 6 گھنٹے بھی سیل فون کو دیا ہے، یعنی اس نے اپنا 1/4 ٹائم پر ڈے، 1/4 ٹائم اگر اپنے سیل فون کو دیا ہے، تو پھر اس کے سوشل کنیکشنز کی حالت کیا ہوگی، اس کی ذہنی صحت کی حالت کیا ہوگی، اس کا کانسنٹریشن سپین کیسا ہوگا، اس کا فوکس کیسا ہوگا، وہ کتنا کو مطمئن ہوگا. یہ سارے چیلنج آج کے زمانے کے چیلنج ہیں. امریکہ جیسے ملک میں وہ موبائل فری اور ٹیکنالوجی فری زونز بنا رہے ہیں کہ آپ ان کو بھی پارک کر کے، ان کو بھی کہیں پر رکھ کے اور آرام سے اپنے کام کر سکیں. آپ اس سے بھی دور رہنا سیکھیں. ہم تو سب کے سب صبح اٹھ کے سب سے پہلے سیل فون دیکھتے ہیں کہ کہیں آگ تو نہیں لگ گئی، کہیں حادثہ تو نہیں ہو گیا. نماز پڑھنے کے بعد سنا ہر کوئی فوراً سیل فون نکال کے دیکھتا ہے کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. نہیں، یہ تو پھر ایک بیماری ہے نا، مطلب یہ ایڈکشن ہو چکی ہے. میں وہی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس ایڈکشن سے ہم رات سونے سے پہلے بھی آخری چیز جو کرتے ہیں وہ فون کا استعمال ہے، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے فون کی طرف جاتے ہیں. یہ ایڈکشن کو کیسے چھوڑا جائے؟ یہ تو ایک کانشیس ایفرٹ ہے جی. فرد واحد کو خود ہی سوچنا پڑتا ہے کہ اس سے میرا ذہنی اطمینان، سکون کتنا خراب ہوا ہے. لوگ مائنڈفل نہیں ہے جی. ایک ایسی نسل اب تیار ہو رہی ہے جو ساتھ ہی ساتھ سیل فون بھی دیکھ رہی ہے اور کھانے بھی ان کی مائیں انہیں کھلا رہی ہیں. یعنی ان کو کھانے کا ٹیسٹ بھی محسوس نہیں ہوتا. جب کوئی مائنڈ فل نہیں ہے تو اسے پتہ نہیں لگ رہا ہوتا میرے رشتے کیا ہیں، کھانے کا ذائقہ کیا ہے، موسم کیا ہے، دنیا کیا ہے، آسمان کا رنگ کیسا ہے. میں نے چند دن پہلے کسی ایک کلاس میں پڑھاتے ہوئے جو میرے سامنے آفیسرز تھے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے مکمل چاند، پورا چاند آخری بار کسی نے کب دیکھا ہے؟ تو یقین کیجئے انہوں نے مہینے بتائے، کئیوں نے سال بتایا کہ سالوں سال گزر کے ہم نے پورا چاند، 14ویں کا مکمل چاند نہیں دیکھا. یعنی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. اب اس میں جب بھی کوئی ایک فرد واحد ہمارا سننے والا اپنی زندگی کو سلو کرتا ہے، اس ٹیکنالوجی کو ٹیکنالوجی کی جگہ پہ رکھتا ہے کہ میرے لیے آسانی پیدا کرنے والی ہے، میں اس کو استعمال کروں، یہ مجھے استعمال نہ کرنا شروع کر دے. یہ ایک ڈیسیژن ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو اٹینشن انجننگ کے ساتھ سارا سوشل میڈیا چل رہا ہے، اس میں تو آپ ایک ریل دیکھیں گے، اس کے بعد دوسری ریل دیکھیں گے، اس کے بعد تیسری ریل دیکھیں گے، ٹائم گزرتا جائے گا، آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ کتنا وقت گزر گیا. تو آپ اس سے پھر کٹ آف ہو کے پھر کو کوالٹی کا ٹائم آپ بناتے ہیں کہ میں نے فیملی سے بھی بات کرنی ہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، میں نے نیچر کے ساتھ ٹائم بھی گزارنا ہے، ایک میرا می ٹائم بھی ہے، میں نے اپنے ساتھ بھی بات چیت کرنی ہے، میں نے عبادت بھی کرنی ہے، میں نے خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کے تلاوت بھی کرنی ہے، میں نے اکیلا بھی بیٹھنا ہے، میں نے کوئی ڈائری بھی لکھنی ہے، میں نے کوئی ریکال کرنا ہے، میں نے اپنی میموریز کو بھی کلیکٹ کرنا ہے، میں نے کوئی کتاب بھی پڑھنی ہے، میں نے کوئی اچھی فلم بھی دیکھنی ہے. تو یہ سارے کام ایسے ہیں جو آپ کو پھر ہیلدی رکھتے ہیں. اچھا، یہ جتنی چیزوں کا آپ نے نام لیا یہ تو پورے ہفتے میں ہم بڑی مشکل سے کر پاتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ یہ ایک ڈیلی بیسس کا ہونا چاہیے. اچھا، میں ینگسٹر کی طرف آتی ہوں. آپ جب ان سے انٹریکشن کرتے ہیں، آپ نے بالکل درست پوائنٹ کیا کہ مایوسی کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نہ پتہ ہو تو ہمارے بچے کل کو کہیں گے کہ آپ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. چیٹ جی پی ٹی کا نہ پتہ ہو تو ہمارے ٹولز کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ آپ کو تو کچھ آتا نہیں ہے. لیکن آپ کے خیال میں اس کا جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہے، ہم ایز اے پیرنٹ، ایز اے سوسائٹی کیسے اس کو کنٹرول کریں گے کہ بچوں میں اور خاص طور پر یوتھ میں وہ نہ جائے؟ آپ نے بالکل صحیح حوالہ دیا، 50% پاپولیشن آلموسٹ ہماری ینگسٹر ہے، لیکن وہ اس کی پروز اینڈ کونس کو تو دیکھ ہی نہیں رہی ہے، وہ تو اندھا دھند اس کا استعمال کر رہی ہے.
دیکھیں یہ تو ایک کسی بھی فرد کو، ینگسٹرز کو جو بالغ ہو چکا ہے، اس کو خود سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ ایک سہولت ہے. دنیا میں ٹیکنالوجی کسی بھی طرح کی کوئی بھی پروگرس ہوئی ہو، مائنس نہیں ہوئی، انسان آگے ہی بڑھا ہے. وقت کے ساتھ دیکھیں آپ، ایگریکلچر دور تھا، انڈسٹریلائزیشن آ گئی، اس کے بعد آئی ٹی ٹیکنالوجی، اور اس کے بعد یہ اے آئی کا دور شروع ہو چکا ہے. آپ اسے مائنس نہیں کر سکتے، آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ اس میں میرا سکون، میری ذات، میری سیلف، میری بینگ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور میں نے ان چیزوں کو استعمال ہونا، ان چیزوں کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا جب تک آپ یہ طے نہیں کرتے. اور والدین سے میں سنا یہ ضرور آپ کے پروگرام کے ذریعے بات کرنا چاہوں گا، آپ کتنا چیک اینڈ بیلنس کریں گے؟ آپ بار بار نکال کے آپ ان کے سرچ انجن چیک کریں، آپ پاسورڈ بدلتے رہیں. آپ پلے گروپ کا اور نرسری کا بچہ، اس کو ہوم ورک جو ہے نا وہ بغیر سیل فون کے وہ کمیونیکیشن نہیں اس کی ٹیچر کر سکتی. یعنی ٹیکنالوجی تو ہماری زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل بن چکا ہے، اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے. آپ کیوں نہ اس کی تربیت ایسی کریں، آپ اس کو ویلیوز کے ساتھ جوڑیں، آپ اس کو بزرگوں کے ساتھ جوڑیں، آپ اس کے ساتھ خود کمیونیکیٹ کریں، آپ خود اس سے بات چیت کریں. آپ کے پاس بتانے کو بھی تو کچھ ہو نا. ہماری ماؤں کے پاس تو لوریاں بھی تھیں، کہانیاں بھی تھیں، ایتھکس، مورل لیسنس بھی تھے. ان کے پاس نبیوں رسولوں کے جو سارے واقعات تھے، پھر اس کے بعد اولیاء کے قصے تھے، کیا کچھ تھا. وہ ماں میرا خیال ہے اتنی تیار تھی کہ پورا تھک ہار کے پورا دن کچن کو، ہانڈی کو، چولہے کو دینے کے بعد بھی اپنے بچوں کو ایسی لوری، ایسی کہانی سناتی تھی کہ جس سے ضمیر بنتا تھا اور بچے کی شخصیت اور کردار بنتا تھا. آج کا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز ہی ٹیکنالوجی کے حوالے کر دی ہے. مائیں جو ہیں وہ کوئی کارٹون لگا دیتی ہیں، ایسے بے شمار انٹرنیٹ پہ مٹیریل موجود ہے جو چھوٹے بچے کو ایڈکشن ہو جاتی ہے. پھر وہ ذہنی صحت ان کی کتنی خراب ہوتی ہے. آج کے ینگ بچے کا اٹینشن سپین اتنا کم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کا ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا. اس کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ فوراً اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نبھا نہیں کر پاتا. وہ رشتہ بناتا ہے، کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیتا ہے کہ میرا دل بھر گیا. وہ کسی ہوٹل پہ جاتا ہے، 2 بار جاتا ہے، اس کے بعد آپشنز اتنی زیادہ ہیں اس کے سامنے. لیکن قاسم بھائی اس کو اس چین کو بریک کیسے کریں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اس کو بریک کیسے کریں گے؟ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اکتاہٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں شوق پیدا کیسے کریں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ایکسپلور کیا جائے کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہے؟ دیکھیں جو لائف سٹائل ہے نا، یہ آج کرونا کے بعد یہ ٹرم بڑی تیزی کے ساتھ دوبارہ بولی جانے لگ پڑی. لائف سٹائل تو پرانا ورڈ تھا، لیکن اس کے معنی بڑے واضح ہو گئے کہ جب تک کسی نے اپنے لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی نہیں کی. لائف سٹائل کا مطلب ہے کہ وہ روز کی روٹین میں پھر آپ کے شامل ہو. اگر ایکسرسائز ہے تو روز کی روٹین میں شامل ہے. سیل فون ہے تو کانشیسلی آپ استعمال کر رہے ہیں. میں نے کتنا استعمال کرنا ہے، کتنی دیر استعمال کرنا ہے، پرپز فل استعمال کرنا ہے. کوئی میرا سامنے کوئی ایجنڈا ہے، میری کوئی جاب ہے، میرا کوئی کام ہے تو میں نے استعمال کرنا ہے. اور اس کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لینا. گھر کے گیرج میں آپ گاڑی پارک کرتے ہیں تو سیل فون آپ کمرے سے باہر کیوں نہیں پارک کر سکتے؟ آپ کو کیا ہی لازم ہے کہ آپ بیڈ روم اور سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد بھی آپ سیل فون دیکھیں؟ مسجدوں میں موبائل فون کی ٹونز جو ہیں وہ بول رہی ہوتی ہیں. نماز کے فوراً بعد آپ سیل فون نکال کے دیکھیں. آپ کسی بھی کام کو کر رہے ہوں، ساتھ آپ تھوڑی دیر بعد سیل فون دیکھ رہے ہوں. لوگ تھوڑی دیر بعد ایک کہہ لیجئے جیسے ایک کریونگ ہوتی ہے، شوگر کریونگ ہوتی ہے، کسی نشے کی کریونگ ہوتی ہے، ایسے ٹیکنالوجی کی کریونگ آج کے بچوں کو لگ چکی ہے. جب یہ عادت پڑ گئی تو عادت کو توڑنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہم کیا غلطی کر رہے ہیں اور اس کو ہمیں کانشیسلی روکنا پڑتا ہے. اس کے بغیر ہم بہتر نہیں ہو سکتے. اچھا قاسم بھائی یہ بتائیے گا کہ اب تھوڑا سا میں اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتی ہوں. ایجوکیشن کے حوالے سے ہم جب بھی ینگسٹر سے بات کریں، کیونکہ فوکس میرا اس پہ نوجوانوں کے مسائل ہی ہے اس پروگرام میں، وہ اب کسی ایک اگر کوئی شعبہ بہت ترقی کر رہا ہوتا ہے تو پھر بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑے ینگسٹرز اس میں جا رہے ہوتے ہیں. ایک زمانے میں آئی ٹی میں یہ ہوا، پھر ٹیلی کام میں ہوا، پھر اس کے بعد شاید میرے خیال ہے میڈیا میں ہوا، لیکن پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان میں تو وہ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہوتی ہیں. یہ سمجھنا خود ایز اے ینگسٹر بھی اور پھر پیرنٹس کا بھی یہ سمجھنا کہ بچے کو کس شعبے کی طرف لے کے جانا ہے. انٹرنیشنلی تو اس کے باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں بہت بچپن میں کہ آیا بچے کی انٹرسٹ کیا ہے. یہاں یہ سہولیات نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کیسے ایکسپلور کرنا چاہیے کہ آپ کا پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے تعلیمی نظام میں خود شناسی، سیلف ایکچولائزیشن، پیشن پروفیشن ایک ہونا چاہیے. اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کرنا، اس ٹیلنٹ کو پالش کرنا، پھر اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے بعد آج کے تقاضوں کے مطابق اس کو پریزنٹ کرنا، مارکیٹ کرنا، یہ نہیں سکھایا جاتا. جاپان جیسے ملک میں جہاں پر بلو زونز میں سے ایک بلو زون اوکیناوا موجود ہے، جہاں پر 100 سال لوگوں کی عمر ہوتی ہے،
اور یہ باقاعدہ اس پہ موویز بنی ہیں. لیو ٹو 100 کے نام سے ایک بڑی شاندار مووی ہے, کتاب ہے ایک ہی گائے کے نام سے. بالکل بالکل پڑھی ہے میں نے. ریسرچ انہوں نے کی کہ وہ لوگ جو اپنا ٹیلنٹ ڈھونڈتے ہیں, بالکل اپنا ٹیلنٹ ڈھونڈتے ہیں, اپنی قابلیت ڈھونڈتے ہیں, پھر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں اور زیادہ بھرپور زندگی گزارتے ہیں. ہمیں تو پوری ایک نیشنل لیول پہ کمپین چلانے کی ضرورت ہے کہ لوگ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جانیں کہ مجھے پڑھنا کیا ہے, مجھے کس شعبے میں آگے بڑھنا ہے, اور میرے اندر ٹیلنٹ کیا ہے, میرے اندر ہنر کیا ہے, میرے اندر صلاحیت کیا ہے. آج ماڈرن جو سائنسز ہے اس میں MBTI, یہ بڑا واضح کروں, MBTI یہ ایک بڑی جدید سائنس ہے جس کو ایون میں نے بھی بڑا پروموٹ کیا, اس پہ کتابیں لکھی ہیں, اس پہ ویڈیوز موجود ہیں, اور اس کے ذریعے بڑی آسانی سے جانا جا سکتا ہے کہ جو 16 انسانی ٹائپس ہیں, پرسنالٹی کی ٹائپ 16 ہیں, اس میں سے کون سی ٹائپ آپ کی ہے. پھر اس ٹائپ کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ پلان کریں کہ میرا فیوچر کہاں پر ہے, میرا اسکوپ کہاں پر ہے, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کس طرح سے پالش کرنا ہے, اور پالش کرنے کے بعد خود کو مارکیٹ کرنا ہے. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ دیگر چیزوں پر ان کی رائے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں. اب کرنٹ جو حالات ہیں اس کی طرف آؤں. سوشل میڈیا آپ نے حوالہ دیا, میرا خیال ہے کہ یہ ایک میڈیا سے بڑا پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے. انٹرنیشنلی تو بن چکا ہے, پاکستان میں شاید کچھ سالوں بعد یہ جنرل میڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا. لیکن جس قسم کا مٹیریل اس کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے اس میں obviously اچھے کے ساتھ برا مٹیریل بھی آ رہا ہے. اس کی اویئرنیس کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں میڈیا سے ریلیٹڈ موجود ہے وہ فیک نیوز کا ہے. بغیر کسی ثبوتوں کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں, ایلیگیشنز لگانا شروع کر دیتے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں کرنا کیا چاہیے ان کے رسپانس میں؟ مونیٹائزیشن بند ہو جانی چاہیے جی. جس دن ڈالر ملنے بند ہو جائیں گے, پیسے نہیں سنا ملیں گے, میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا تھمبنیل نہیں بنائے گا, کوئی اس طرح کی خبر نہیں چلائے گا. افواہ پہ پورے کا پورا سوشل میڈیا چل رہا ہے. یعنی افواہ, ایک جھوٹی خبر, ایک فیک نیوز, ایک کانسپیرنسی, اینگلنگ, یہ ساری ٹرمز جو ہیں وہ آج کی ایجاد ہیں. اور سائبر وار آپ لڑ رہے ہیں اس وقت. حقیقت کچھ ہوتی ہے, فسانہ بنایا جاتا ہے, ایک پرسیپشن کو بلڈ کیا جاتا ہے, پھر اس جھوٹ کو اتنی بار ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں سچ کی شکل میں بیٹھ جاتا ہے. اور لوگ ہمیشہ جب بھی وہ دیکھتے ہیں, نام سنتے ہیں, کوئی تصویر دیکھتے ہیں یا کوئی خبر سنتے ہیں, کتنے ورڈز آپ دیکھیے, یعنی آپ ورڈز, میں پوری لسٹ بتا سکتا ہوں آپ کو, جو کہ وہ سارے کے سارے خاص طرح کی ایک مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتے ہیں. وہ اس دور میں ایجاد ہو چکے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مونیٹائزیشن اور پیسے کمانے کی ریس نے خراب کی ہے. بچوں کے پاس کرنے کو کام نہیں ہے, جابز نہیں ہے, اور ان کے پاس کوئی اسائنمنٹس نہیں ہے, جاب اپرچونیٹیز آپ کے ملک میں نہیں ہے. اس طرح سے ہم نے سکلز بھی نہیں دی, سکلز والی ایک نسل بھی تیار نہیں کی, ڈگریاں دے دی ہیں. وہ ساری کی ساری نسل پھر جو ہے وہ یوٹیوب کی طرف آ جاتی ہے, ٹک ٹاک کی طرف آ جاتی ہے, ان پلیٹ فارمز کی طرف آتی ہے جہاں سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. پھر جب وہ پازیٹیو کانٹینٹ کے ساتھ آتے ہیں تو انہیں دیکھتا کوئی نہیں ہے, خیر کی بات کرتے ہیں انہیں دیکھتا کوئی نہیں ہے. اور خیر کی بات کے لیے, پازیٹیو کانٹینٹ کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, پریپریشن کرنی پڑتی ہے, مطالعہ کرنا پڑتا ہے. آپ تمام کے تمام وہ یوٹیوب چینل ذرا دیکھ لیجئے جنہوں نے محنت کے ساتھ کانٹینٹ پریپیئر کیا اور پھر لانچ کیے ہیں اپنی ویڈیوز اور اپنے چینلز کو. ان کا اتنا ویوڈ نہیں ہے. لیکن اگر آپ دو لوگوں کو لڑتے دکھا دیتے ہیں, یا کوئی فنی چیز پکڑ لیتے ہیں, یا پھر ایک بے سرا گانا پکڑ لیتے ہیں, وہ زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور اس سے سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوا یہ ہوا کہ ہمارا ایک جو فلیور تھا, ہم تو یعنی کہ آرٹ کو, آرٹسٹ کو, خیر کی چیز کے لور لوگ تھے, وہ ہمارا سارا ذوق خراب ہو گیا جی. میں بڑا قریب سے جانتا ہوں ایسے فنکاروں کو جو بڑی زندگی کے مشکل دور میں سے گزر رہے ہیں, ان کا بریڈ اینڈ بٹر نہیں چل رہا. اس کے مقابلے میں جو انٹرٹین کرنے والے ہیں, بالکل کہہ لیجئے جو فن سے واقف ہی نہیں ہیں کسی بھی شعبے میں, وہ زیادہ دیکھے جا رہے ہیں. اور یہ ہمارا جو ٹیسٹ بدلا ہے, یہ جو ہم نے اپنی پریورٹیز کو بدلا ہے, اور جو ہمارا ذوق خراب ہوا ہے, اس سے بہت ڈیمیج ہوئے ہیں جی ہم. لیکن قاسم بھائی, اب جس طرح آپ نے بات کی کانٹینٹ کی, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سیاسی کانٹینٹ کی نظر ہو جاتا ہے. اب جس طرح جو لوگ انٹلیکچوئلز ہیں جو کچھ اچھا سکھا رہے ہیں معاشرے کو, آپ سمیت وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں پاکستان میں کتنے, آپ بھی جانتے ہیں. تو جو اچھا کانٹینٹ دے رہا ہوتا ہے, یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ مطلب ہم نے تو فلوٹ کر دیا ہے نا مٹیریل, تو اچھا کانٹینٹ تو بڑا لیمیٹڈ ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ آج کل ہر پاکستانی اپنے آپ میں ایک سیاستدان, ایک لیڈر بن چکا ہے, اور ہر دوسرے کے کردار کے اوپر اور سیاست کے اوپر وہ تنقید ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا مبصر کوئی نہیں ہے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا پروفیشن نہیں, ہماری ڈائنامکس نہیں, ہمیں کرنے دینا چاہیے جو لوگ سیاست کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جب تک اس ملک کے سارے بڑے بیٹھ کے یہ جو بڑا کرائسس پیدا ہو گیا ہے, اس مسئلے کو حل نہیں کرتے,
اسی طرح کا کانٹینٹ ہی پروڈیوس ہوتا رہے گا جس پہ آج ہم تنقید کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے. وجہ یہ ہے کہ 2 ہی ٹاپک صرف اس وقت پورے آپ کے سوشل میڈیا پہ دکھ رہے ہیں, یا سیاست یا انٹرٹینمنٹ. اور انٹرٹینمنٹ بھی جو ہے وہ بڑی معافی کے ساتھ میں کہوں گا وہ بڑی بلو دی بیلٹ اور بڑی غیر اخلاقی قسم کی. ایسا ہی ہے, ہم ایک ٹاپک پکڑتے ہیں, کرائسس پکڑتے ہیں, چند دن وہ چلتا ہے, اس چند دن کے بعد ایک پھر نیا ٹاپک پکڑتے ہیں, پھر پوری قوم اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے, پھر وہ ختم ہوتا ہے, پھر ایک نئی چیز آ جاتی ہے, کسی کی زبان سے سلپ آف ٹنگ سے کوئی بات نکل جاتی ہے, پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں, پھر ایک واقعہ ہوتا ہے, پھر اس میں ہم کسی پہ ذاتی زندگی پکڑ لیتے ہیں, پھر اس پہ بات کرنے لگ پڑتے ہیں. یہ جو ایک بڑا ہی کہہ لیجیے غیر اخلاقی اور غیر شرعی قسم کی اپروچ ہم سب میں آ چکی ہے, اس کو ختم کرنا میرے خیال اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اور اس ملک کے سارے بڑوں کو بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا کہ اگر ہم نے اس معاشرے کو, ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر یہ سب سے پہلے تو جو بڑے بڑے مسئلے ہیں اس ملک کے حل کر دیے جائیں, اور بڑا کلیئر پوزیشن بنائی جائے. دنیا میں اگر فرسٹ ورلڈ وار ٹیبل ٹاک سے ختم ہو سکتی ہے, سیکنڈ ورلڈ وار میں 4-5 کروڑ لوگ جو تھے وہ جہاں بحق ہو گئے, شہید ہو گئے, مارے گئے, اس کے بعد دنیا پھر بیٹھ کے دوبارہ دنیا نے سیٹل کیا, ٹیبل ٹاک سے چیزیں چل پڑیں. جرمنی اور دنیا کی جنگ چل رہی تھی, آج یورپین یونین بنی ہوئی ہے, اگر انہوں نے سیٹل کر لیا, دنیا کے دشمن ملک آپس میں بیٹھ کے طے کر چکے ہیں کہ ہم نے ساتھ چلنا اور آگے بڑھنا ہے, اور ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہم اپنے ملک کے اندرونی مسئلوں کو کیوں نہیں حل کر سکتے. نہیں لیکن قاسم بھائی, اب آپ ویسے تو میں یہ آپ سے نہیں جاننا چاہوں گی کیونکہ یہ ایک پرسنل سوال ہے کہ آپ کو موجودہ سیاست میں کون شخصیت پسند ہے, لیکن آپ کے خیال میں ایک آئیڈیل جو لیڈر ہوتا ہے, جو رہنما ہوتا ہے کسی بھی قوم کا, اس میں کوالٹیز کیا ہونی چاہیے؟ یہ عوام بڑی ڈسٹریکٹڈ ہے, ایک ہی گھر میں بزرگ کسی اور پارٹی کو پسند کرتے ہیں, نوجوان کسی اور پارٹی کو پسند کرتے ہیں, مطلب ہر بندہ ایک الگ الگ سوچ کے ساتھ ہے, تو آئیڈیل لیڈر کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کا جواب ہسٹری سے ملے گا آپ کو نا, اس کو کتاب سے بھی چھوڑ دیجیے. دنیا کے بڑے لیڈرز وہ ہیں جنہوں نے اپنے مفادات کو چھوڑا ہے اور قومی مفادات کو سامنے رکھا ہے, جنہوں نے اپنی ایگو کو چھوڑا ہے, جنہوں نے اپنے کہہ لیجئے اپنی ضد کو چھوڑا ہے, اور جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے پیچھے ہٹنا ہے اور کسی مشن کو, قوم کو, ملت کو آگے لے کر جانا ہے. جب تک ہمارے ملک میں ہمارے لیڈرز کی اپروچ نہیں بنتی, اور یہی اپروچ یقین کریں جو اپروچ ہوتی ہے وہ فالوورز کی اپروچ ہوتی ہے. اگر لیڈر کی اپروچ شدت والی ہے تو فالوورز کی بھی اپروچ جو ہے وہ شدت والی ہوگی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہی اویلیبل ہے. ہم سب کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا ملک ہمارا اور لیڈرز ہم امپورٹ کریں, یہی اویلیبل آپ کے پاس جو ہے وہ لوگ ہیں. اور اس میں جب تک سب مل کے نہیں بیٹھتے اور ان کے گولز میں, ان کے ٹارگٹس میں, ان کے کمٹمنٹس میں ملک نہیں ہے, ملک کا بھلا نہیں ہے, ملک کی خیر نہیں ہے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ایک ایسا ایک چیلنج ہے اس وقت کا سنا, جب تک یہ ہم بڑا پرابلم حل نہیں کرتے ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں حل ہو سکیں گے, کیونکہ یہ بالکل ایک جنگ کی حالت ہے. اور اس جنگ کی حالت میں ہم اگر مائکرو لیولز کے پرابلم دیکھیں تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتے. اس وقت سب سے پہلے تو اس ساری جنگ کو روکنا پڑے گا. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ دیگر چیزوں پر ان کی رائے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں. اچھا قاسم بھائی, اب اگر میں پروونشل وائز آپ سے پوچھوں تو لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ پنجاب کا صوبہ بڑا ترقی یافتہ ہے, سارے فنڈز پنجاب کھا جاتا ہے, سندھ کی ایک اپنی پالیٹکس ہے, وہاں وڈیرانہ سردارانہ سسٹم ہی آج تک اس طرح صحیح معنوں میں ختم نہیں ہو سکا. بلوچستان میں اس لیے خاص طور پر حوالہ دوں گی کہ آپ نے بڑا ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کر کے وہاں کے جو رورل بڑے ایریاز سے وہاں پہ آپ نے لوگوں کو فری آف کاسٹ ٹریننگ بھی دی, ورکشاپ بھی کی. یہ بتائیں کہ ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ہم ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کر پائے, ہیلتھ پر فوکس نہیں کر پائے, کرپشن جہاں جائیں برابری نظر آتی ہے, تو پھر کیا کوتاہی کس چیز کی ہے؟ ہم معاشرتی سطح پہ اپنے طور پر انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہی اسی ملک میں گلگت بلتستان بھی ہے. گلگت میں آپ ہنزا چلے جائیں, وہاں 100% لٹریسی ریٹ ہے, لیکن پاکستان کے باقی علاقوں میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں آپ نے اپنے سوال میں جواب خود ہی دے دیا. ہمارا مسئلہ شعور ہے, اور یہ شعور پوری قوم کو ہمیں دینا چاہیے. ہم نے شعور سے دور رکھا, ہم نے جو حقیقت ہے, ریئلٹی ہے, ایجوکیشن ہے, اس سے دور رکھا. آج کے جدید زمانوں کے تقاضوں کے مطابق ہم نے تعلیم نہیں دی. آپ دیکھیں تازہ سروے ہو رہے ہیں اور پتہ لگ رہا ہے کہ 2,60,00,000 بچہ اسکول نہیں جا رہا. 2,60,00,000 بچہ بڑی تعداد ہوتی ہے. بالکل. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی سروے کیا ہے جس کے کچھ جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے 25,000 غالباً بچے جو ہیں وہ ان پہ انہوں نے سروے کنڈکٹ کیا. 4 کلاس کے بچے, ان کا جب ٹیسٹ دیا گیا ہے تو کچھ سبجیکٹس میں وہ خود 40% کے قریب تھے, ان کے ٹیچرز بھی 40% سے کم تھے. تو آپ نے جو انویسٹ کرنا تھا وہ تو شعور پہ, ایجوکیشن پہ,
اور فہم و فراست پہ اور آج کی جدید ٹیکنالوجی پہ آپ نے انویسٹ کرنا تھا. اب یہ جو آج ماشاءاللہ سے فری لانسرز ہماری بڑے ینگسٹرز جو ہیں اپنی کوشش اپنی مدد کے تحت اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں, ان کے بھی مسائل کو ہمیں سننا چاہیے کہ ان کے مسائل کیا ہیں. یہ بیچارے پھر پیسہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں, پارک نہیں کر پاتے. ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ فرینڈلی نہیں ہیں, وہ اس طرح کی ہیں کہ وہ بچے جو پیسہ بلینز آف ڈالر کما کے پاکستان لے کر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو یہ بڑے بڑے مسائل ہمارے جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے اور ہمیں طے کرنا چاہیے کہ پوری قوم کو ایجوکیشن کی, صرف کہہ دینا کہ ایجوکیشنل ایمرجنسی ہے اس سے بات نہیں بنتی. ایجوکیشنل ایمرجنسی کا مطلب ہے کہ ٹاپ پریورٹی پہ ایجوکیشن اور اس میں فنڈز ڈالے جائیں. آپ کو ٹیچر کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے, آپ کو ایجوکیشن سیکٹر میں گورنمنٹ کو خود آنا چاہیے. ڈھیر پرائیویٹ یونیورسٹیز بن گئی ہیں, ڈھیر پرائیویٹ ادارے بن گئے, گورنمنٹ کیوں نہیں اس میں اپنا رول پلے کر سکتی؟ نہیں, لیکن قاسم بھائی معذرت آپ کی بات, ابھی آپ نے ٹیچرز کا حوالہ دیا, بہت سے علاقوں میں آپ جائیں تو وہاں پر ٹیچرز تعینات ہوتے ہیں, اسکول میں حاضر نہیں ہوتے, ڈاکٹرز ہاسپٹلز میں تعینات ہوتے ہیں, وہ شہروں میں نوکری کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سسٹم کو تو افیکٹو نہیں. اور دوسرا یہ کہ ایجوکیشن کا کرائٹیریا ایسا ہو گیا کہ ایم اے پاس ایم فل پاس ٹیچرز گھوم رہے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ کسی بھی طور پر ٹیچر کے کرائٹیریا کے اوپر پورے نہیں اترتے, وہ صرف ڈگری والے ٹیچرز ہیں. میرا خیال ہے یہ ٹریننگ نہیں ہے جی ہمارے پاس, نیشن کی بھی ٹریننگ نہیں ہے اور ٹیچرز کی بھی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. جو ٹریننگ کے ادارے ہیں, میں نے تو یہاں بڑا وقت گزارا ہے, بالخصوص ٹیچر ٹریننگ کے ادارے, بڑی بری حالت ہے جی. وہاں پر جو آفیسر ہے اس کو تو پوسٹنگ کو لائک نہیں کرتا کہ وہاں پر وہ پوسٹ ہو جائے, اور وہ سیٹ اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں تو آفیسر پوسٹ ہی نہیں ہونا چاہتا. تو پھر اسی طرح کے نتائج آپ کے پاس ہوں گے. آپ اگر بجٹس میں ایجوکیشن کو پریورٹی نہیں دیتے, آپ قابل لوگوں کے اس شعبے میں لے کر نہیں آتے, پھر ان کی ٹریننگ پراپر نہیں ہوتی, تو کس طرح سے آپ اچھے نتائج پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ اچھا, بس آخری دو سوال میں قاسم بھائی آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جو ہمارا ینگسٹر ہے مسائل اپنی جگہ لیکن ایفرٹ کر رہا ہے, لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری پرسنالٹی کا یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں, بہت جلدی اشتعال میں آ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم لڑ پڑتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسائل جو ہیں وہ سب سوسائٹی وائز, مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا قصور نہیں ہے, سوسائٹی کا قصور ہے, نوکری نہ ملنے میں, ایجوکیشن ٹھیک نہ ملنے میں, گھر کے حالات میں. وہ جو ڈی مورلائز ہو گئے ہیں ہمارے ینگسٹرز, اس کو آپ کیسے اس چیز کو اوورکم ہم کر سکتے ہیں؟ اور ملکوں میں بھی غربت ہے, وہاں بھی مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. دیکھیں مسائل اپنی جگہ پہ, لیکن کچھ بڑی اہم باتیں جو میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں بات چیت پہ بھی کہتا ہوں کہ چیلنجز بیسیکلی مواقع ہوتے ہیں, اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. کووڈ دنیا میں آیا تو پوری دنیا رک گئی, لیکن وہ کووڈ نے ہی دنیا کے کتنے نئے بزنس متعارف کروائے اور کتنوں کے بزنس بڑھنے لگ پڑے, کئیوں کے لیے اپرچونٹی بن گئی. اسی طرح آج کے جتنے چیلنج ہیں ہمارے ینگسٹرز کو بنے بنائے ٹریکس پہ چلنے کی بجائے نئے رستے بنانے چاہیے, نئے عزائم بنانے چاہیے, نئے گولز بنانے چاہیے. ایک تو بات یہ. دوسری بات یاد رکھیے, ایک اللہ کا بھی نظام, ایک ملک کا نظام, ایک اللہ کا نظام ہے. ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ بڑا کرم کرنے والا رب ہے, جو آج کے دن تک پالتا رہا ہے, آگے بھی انشاءاللہ وہ اسباب پیدا کر دے گا. اور ہمیں خیر کے رستے ڈھونڈنے چاہیے, مثبت لوگوں میں بیٹھنا چاہیے, خیر والے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے. میرے پاس ایک صاحب آئے سنا, وہ انہوں نے آ کے کہا کہ جی پاکستان بس ڈوب گیا. وہ جب بیٹھے یہی کہ پاکستان بس گیا جی, ڈوب گیا. تو میں نے انہیں تنگ آ کے ایک دن کہا کہ جی آپ نے چینل غلط سبسکرائب کیا ہوا ہے, یعنی اس چینل کو ویوز اس لیے ملتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت بتاتا ہے کہ جی ملک ڈوب گیا, مر گئے, لٹ گئے. ہمیں بھی دیکھیں نا, بری خبر کی بھی کریونگ ہونے لگ پڑی ہے. بڑی دنیا جو ہے وہ ایک بم بلاسٹ دیکھ کے کہتے ہیں صرف 2 بندے مرے. وہ اللہ کے بندے 2 جانیں مر گئی ہیں. وہ کہتا ہے نہیں 18 مر جاتے تھے, 20 مر جاتے تھے, دیکھیں کم بندے مرے. یہ حالت تو ہماری ہو چکی ہے. تو ہمیں خیر کی بات بھی سننی چاہیے, وہ خیر کا کام کر رہا ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بھی بڑا اپریشیٹ کروں گا جی, میں سننے والوں کو بتاتا جاؤں کہ عرصے سے میرا ہماری مین ثنا کے ساتھ رابطہ ہے, یہ خیر کی چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں, خیر کی چیز اپریسیشن کی جب بھی کال ہے, یہ کسی اپریسیشن کے لیے اور پازیٹیو فیڈ بیک کے لیے کال ہے یہ کہ قاسم بھائی یہ کام آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں, اور میں اسی میڈیا میں آپ موجود ہیں, اور آپ کا اتنا بڑا نام ہے, اتنا کنٹریبیوشن, اتنا لمبا جرنی ہے آپ نے, اور ہمت کے ساتھ اور ایک اسٹرگل کے ساتھ یہاں تک آپ پہنچی ہیں. میری بڑی بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے. بہت شکریہ قاسم بھائی. جاتے جاتے اگر کوئی 3 بہترین کتابیں جو ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر آپ, کیونکہ آپ سے اگر کتابوں کا نہ پوچھوں گی نا تو یہ زیادتی ہوگی کتابوں کے ساتھ بھی, اگر آپ وہ بہترین مطلب استاد کی حیثیت سے بھی آپ کو لگتا ہو کہ وہ کتابیں اگر کسی کے پاس کوئی رہنما نہیں ہے تو ان 2 یا 3 کتابوں کو اگر وہ پڑھ سکے کہ اس کو اپنی زندگی میں پہلا قدم اٹھانے میں مدد مل سکے. ایک کتاب ہے جی, ہمارے ایک سول سرونٹ ہے عرفان جاوید, ان کی کتاب ہے عجائب خانہ. بڑی کمال کی کتاب ہے جی عجائب خانہ. ایک تو اس کتاب کو پڑھیے. اس کے بعد
ایک بڑی زبردست کتاب سیرت پہ لکھی ہوئی کتاب ہے معاملات رسول، یہ قیوم نظامی صاحب کی کتاب ہے، اسے ضرور پڑھیے۔ تیسری کتاب جو ہے نا جی وہ عیدی صاحب کی زندگی پہ آرٹیکلز کسی نے اکٹھے کیے ہیں، ہمارے عیدی صاحب، یہ کتاب ضرور پڑھیے جی، یہ آپ کو بڑی ایک ہوپ دیتی ہے اور موٹیویشن دیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب، ہمارے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ان سے تعلق ہے، اور جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ شاید ہم سمیت پاکستانیوں کے لیے اس وقت کی ضرورت ہے، حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت معاشرتی سطح پر ہم جس بستی میں موجود ہیں، اگر کسی نے ہاتھ بڑھا کر ہمیں مدد کے لیے نہیں بھی نکالا اس مسئلے سے، اس سچویشن سے، تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم بحیثیت قوم اپنے لیے یہ ایفرٹ خود کر سکیں۔ عید کی گہما گہمی اور روشنیوں میں آپ ضرور مگن رہیں، لیکن یہ بھی سوچیں کہ عید کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بحیثیت پاکستانی آپ سے بہت کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بحیثیت انسان آپ اپنے طور پر اپنی زندگی میں پہلا مضبوط قدم اس ملک کے لیے، اس سوسائٹی، اس معاشرے کے لیے ضرور اٹھائیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔